बिरादरान वतन, भाइयों बहनों बच्चों और सैनिकों, आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं हमारे आज़ाद हिंद की 16वीं सालगिरह पर। मुबारक दिन है और आप सब लोगों को मुबारक हो। आप में से बहुतों को याद होगा जब 16 बरस हुए हम पहले बार यहाँ लाल किले के नीचे जमा हुए थे और पहले बार हमारा कौमी झंडा यहाँ से उड़ा था। वो दिन हम सबों की याद में रहेगा क्योंकि उस दिन हमें एक खुशी का कुछ नशा सा था। बहुत दिन बाद, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद भारत आज़ाद हुआ। बहुत दिन बाद अंधेरी रात ख़त्म हुई और उजाला होने लगा। हमने बहुत खुशी मनाई थी ये समझ के कि हमारे मुसीबत के दिन ख़त्म हुए, अब हम अपने मुल्क को बनाएंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद हमें एक ज़बरदस्त धक्का लगा जब कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने पर एक हंगामे मचे, हौलनाक बातें हुई पाकिस्तान में और सरहद के इस पार, नई सरहद के इस पार हिंदुस्तान में। बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा, हमें सबको रंज हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया और हल्के हल्के उस पर काबू आया। उसी ज़माने में थोड़े दिन बाद हमारे बड़े नेता महात्मा जी की हत्या हुई एक हिंदुस्तानी के हाथ से। उससे बड़ी सज़ा कोई हमें नहीं मिल सकती थी, वो मिली, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस वक्त वो हमें क्या सलाह देते, महज हाय हाय करने की नहीं बल्कि मुकाबला करने की, उन गलत चीज़ों की, गलत ताकतों की, गलत विचारों की और ख्यालात की जो ऐसी बातें मुल्क में कर देता है और मुल्क को तबाह कर देता है। हम कहता हूँ उसमें आप सब शामिल हैं, हमने उसका मुकाबला किया और उन विचारों को भी कुछ दबाया। एक नई हवा फिर से हिंदुस्तान में हुई और हमने सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँवों में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हज़ारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई, और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पे हमला करने वाला नहीं है।
ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا تھا پوری طور سے کہ آزادی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے آپ سے پکی رہتی ہے۔ یہ نہیں خیال ہمیں ہوا تھا کہ آزادی کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے، ہر سال دن و رات کرنی ہوتی ہے، اور جس وقت غفلت ہوئی تو آنکھیں ادھر سے ہٹ جاتی ہیں، اس وقت وہ پھسلنے لگتی ہے اور خطرے آنے لگتے ہیں۔ ہم غفلت میں پڑ گئے۔ ہم نے اپنے کو ایک عالم بردار بنایا امن کا، شانتی کا۔ دنیا میں شہرت ہوئی کہ ہندوستان شانتی کے لیے، ٹھیک بات تھی، ہم شانتی کے لیے تھے اور اب بھی ہیں، لیکن شانتی کے ساتھ کمزوری نہیں چلتی ہے، شانتی کے ساتھ غفلت نہیں چلتی ہے، شانتی کے ساتھ محنت چلتی ہے اور شکتی چلتی ہے، تب اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں اور ہماری آواز کی کوئی وقت ہو دنیا میں۔ آپ نے 4 سال پھر یکایک آپ اور ہم سب کو دھکا لگا جب کہ ہماری سرحد پر حملہ ہوا۔ ایک ملک جس کو ہم دوست سمجھتے تھے اس نے زوروں سے حملہ کیا اور حادثے ہوئے سرحد پر، لمبی سرحد پر۔ ہمیں تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن اس کا بھی نتیجہ ایک اچھا ہوا، وہ یہ کہ اس نے ہمیں اس غفلت سے نکالا اور سارے ملک میں ایک نئی ہوا پھیلی، نئی ہوا چڑھی اور لوگ ایک تیار ہونے لگے اور ہر طرف ایک جوش تھا اور ایک قربانی کی جاتی تھی، تیاگ کیا جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، اب بھی اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے، خاص کر ہماری عام جنتا نے، اس سمے مہینوں تک اپنی ہر چیز جو ان کے پاس تھی دینے کو تیار ہو گئے۔ پیسے دیے، ہمارے کوش میں سونا چاندی سب کچھ دیا، اور سب میں زیادہ انہوں نے دیا جن کے پاس سب میں کم تھا۔ اور یکایک ہندوستان بھر میں ایک ہوا پھیلی جس میں لوگ اپنے آپ اسی جھگڑے بھول گئے تھے، ان کو پیچھے کر دیا تھا، چھپا دیا تھا، دبا دیا تھا، اور سب لوگ محسوس کرتے تھے کہ جب ہمارا دیش خطرے میں ہے تو اس کا اول کام ہمارا اس کی مدد کرنا ہے اور خطرے کا سامنا کرنا ہے۔ ایکتا کی ہوا پھیلی اور ہم نے دیکھا کہ باوجود اوپر کے نا اتفاقیوں کے، اوپر کے بحثوں کے، بنیادی طور سے سارے دیش میں کیسی زبردست ایکتا ہے جو کہ وقت آنے پر نکل آتی ہے۔ ہماری ہمتیں بڑھی، طاقت بڑھی، اور ہم نے کوشش کی کہ ملک کو جلدی سے جلدی تیار کریں، اس کی طاقت بڑھائیں۔ کیا معنی ہے ملک کو تیار کرنے کے؟ خالی لوگوں کا جوش بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، کیونکہ فوجی تیاری کتنی ضروری ہو اس کے پیچھے ہزار اور تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے سامان بنانے کی تیاریاں، کارخانے بننے جو فوجی سامان دیتے ہیں، جو ہوائی جہاز بنائیں، ان کے پیچھے اور ہزاروں کارخانے، ان کے پیچھے ہندوستان کے بے شمار کھیت جہاں کھانا پیدا ہوتا ہے، کھانے کا سامان وغیرہ۔ یعنی اس تیاری کے معنی ہیں کہ ہر طرف سے کام ہو، ہر ایک آدمی اپنا فرض ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، جس سے ہماری آرتھک حالت مضبوط ہو۔ ادھر دھیان دیا گیا اور ترقی ہوئی اور ہوتی جاتی، لیکن پھر بھی کچھ پرانے ہماری غفلت کی حالت ہونے لگی، کیونکہ لڑائی ذرا کچھ ٹھنڈی سی ہو گئی تھی کچھ دن، لوگ بھولنے لگے اسے، لوگ بھولنے لگے جو پہلے ضروری تھا، آپس میں اتحاد اور ایکتا ہونا، اور پھر اپنے پرانے بحثیں، پرانے جھگڑے پیدا کرنے لگے اور ایک ہوا پیدا کرنے لگے ملک کی کمزوری کی بجائے ملک کی طاقت کی۔ بدقسمتی سے
یہ کچھ ہماری پرانی عادت ہے اور ذرا موقع سے ہم اسے بھول گئے تھے، جب خطرہ بالکل سامنے نظر آیا پھر ادھر ہم جانے لگے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خطرہ ہر وقت ہمارے سرحد پر ہے، سرحد کے اس پار ہے، اور ہمارا ملک، ہمارے ملک کا، آپ کا، ہمارا پہلا کام ہے کہ اس سے ہم ملک کو بچائیں۔ اس کے بعد سب اور باتیں ہوتی ہیں۔ جو دیش اپنی آزادی کو، اپنی زمین کو بچا نہیں سکتا، اس کی قدر دنیا میں کون کرے، اور اس کی طاقت کیا ہے اور ترقی کرنے کی۔ اس لیے حالانکہ سب میں بڑا کام ہمارا اس وقت ہے ملک کی طاقت بڑھانا، ملک کی پیداوار بڑھانا، ملک میں سے غریبی نکالنا، خوشحال ملک کو کرنا، ہر ایک کو برابر کا موقع ملے ترقی کا۔ کروڑوں آدمی جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے بال بچوں کو پورا موقع ملے کہ اچھی طرح سے بڑھیں، سب چیزیں انہیں ملیں، اچھے ہمارے دیش کے سیوا کر سکیں بڑھ کے۔ لیکن یہ سب کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ملک کی عزت، ملک کی آزادی قائم ہے۔ اگر اس میں ڈھیل ہو گئی تو ملک کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ملک نکمہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کوئی ملک جو آزاد ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ اس کو ملک کی حفاظت کو اول رکھتا ہے اور باتیں سب پیچھے۔ ہاں، ملک کی حفاظت کے لیے ایک ایسی بات ہے جس میں دو بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ بحث کی ضرورت ہے، دو آوازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک ہندوستانی جو ہندوستانی ہے، بھارتی ہے، اس کی ایک ہی رائے ہونی چاہیے، اور اگر ایک رائے ہے تو اس بات میں اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کو مل کے ہمیں کہنا ہے، مل کے کرنا ہے، کہ ہماری ملک کی ایکتا سب میں زیادہ ضروری ہے۔ یہ نقشہ ہم نے دیکھا تھا پارسال اور اس سال کے شروع میں، کہ ملک کی ایکتا کے زوروں کا نقشہ اور چھوٹی باتوں کا پیچھے کر دینا۔ لیکن کچھ دن تک جو بات سرحد پر ٹھنڈی رہی تو لوگوں کی یاد ذرا کم ہوتی ہے، پھر سے بھولنے سے لگے اور پھر سے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے پیدا ہونے لگے، پھر سے الگ الگ آوازیں، الگ الگ نکتہ چینی ہونے لگی۔ یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہر ایک کو حق ہے کہ نکتہ چینی کرے، ہر ایک کو حق ہے کہ بحث کرے۔ ہمارا آزاد ملک ہے، ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کے حق ہونے کے علاوہ فرض بھی ہوتے ہیں، کرتویہ ہوتے ہیں، اور جو کرتویہ پہ دھیان نہ دے وہ اپنے حق پہ کیسے دھیان دے سکتا ہے؟ اس کے کرتویہ ہے، اس کا فرض ہے ہر ایک کا ملک کو بچانا، ملک کی ایکتا رکھنا اور ملک کی طاقت بڑھانا، ملک کی سیوا کرنا۔ یہ فرض ہر ایک ہندوستانی کے ہے، چاہے کوئی اس کا مذہب ہو، کوئی کہیں بھی ہندوستان کے حصے میں رہتا ہو۔ اور اس کو جہاں ہم بھولیں تب ہمارے جو حق ہیں وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کا مانگنا کچھ زوروں سے نہیں ہو سکتا۔ حق تو ہر ایک کے ہیں اور ہونے چاہیے۔ بہت کچھ حق ہیں لوگوں کے، ہمارے لوگوں کے، جو اس وقت پوری طور سے چل نہیں سکتے۔ حق ہے ہر ایک انسان کا ہندوستان میں کہ وہ خوشحال زندگی بسر کرے، اس کو غریبی نکل جائے، اس کے غریبی کا بوجھا نہ ہو، اور ہر طرح سے ترقی کرنے کے اس کے بچوں کو موقع ملے۔ کوشش کر رہے ہیں اس کی، اب امید کرتے ہیں کہ وقت آئے گا اور ہلکے ہلکے آتے زیادہ سے زیادہ آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہم دور ہیں اس منزل سے، اور اس پہ جب ہی پہنچیں گے جب ہمارے فرض ہم ادا کریں سب۔ آپ سے میں نے کہا کہ ملک خطرے میں ہے، میرا مطلب نہیں کہ اس وقت کوئی خاص بات ہونے والی ہے، لیکن یہ جو نئی تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، اس نے ایسے نئے خطرے پیدا کیے ہیں ہمارے سرحدوں پر جو کہ ہم بھول سے گئے تھے،
اور ان خطروں کا سامنا کرنے کے لیے ہم وہاں فوجیں بھیجیں، ہوائی جہاز بھیجیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن خالی فوج اور ہوائی جہاز ملکوں کی رکشا نہیں کر سکتے۔ آج کل ملکوں کی رکشا ہوتی ہے جب سب لوگ، سب جنتا، مرد و عورت، سارے ملک کے کچھ نہ کرے اس رکشا کے کام میں، کیونکہ رکشا کے تو اس سرحدی رکشا کے پیچھے سارے دیش کی شکتی ہونی چاہیے، اور دیش کی شکتی میں سب میں پہلا کام ہے کہ ایکتا، مل کر کام کرنا، مل کر جو بڑے تیاریاں ہیں اس کو کرنا، کھیت میں یا کارخانے میں یا جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں لوگ تیار ہوں اس کے لیے، اور ملک کی طاقت اس طرح سے بڑھے، اور اس کے بعد اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کی جو فوجی طاقت ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی، اور طرح سے ہماری شکتی بڑھے گی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، ہمارے سامنے بڑے سوال ہیں، یوں بھی بڑے سوال تھے، ہماری یوجناؤں کے اب بہت بڑھ گئے۔ یہ جو خطرہ ہے، دنیا عجیب ہے، دنیا بدلتی جاتی، دنیا میں ایک طرف سے بڑے خطرے رہتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہونے کے، جس میں ایٹم بام، ہائیڈروجن بام چلے، دوسرے طرف سے کچھ اچھی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ ابھی ایک صلح نامے پر دستخط ہوئے ماسکو میں ایٹم بم کے سلسلے میں، جس میں امریکہ نے، روس والوں نے، انگریزوں نے دستخط کیے، اور لوگوں نے بھی دستخط کیے ہیں، بعد میں ہمارے ملک میں بھی دستخط کیے۔ وہ صلح نامہ کوئی لڑائی کا ڈر نہیں نکال دیتا، ہمارے خطروں کو کم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک راستہ دکھاتا ہے جدھر چل کے شاید ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں، دنیا پہنچے جب کہ لڑائی وغیرہ قابو میں آ جائیں اور دنیا شانتی سے رہے۔ تو آج سے 7-8 برس ہوئے ہم نے اسی بات کی تجویز کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، جس پہ دستخط ہوئے ماسکو۔ پہلی آواز ہندوستان کی اٹھی تھی اس بات کو کرنے کے لیے، تو ہمیں خاص طور سے خوشی ہے کہ اب اس پہ عمل ہوا، تو بات کی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس راستے پہ قدم بڑھایا گیا ہے تو بڑھتے ہی جائے گا، اور دنیا آخر میں اس خطرے سے بچ جائے گی۔ ہم رہتے ہیں خطرناک دنیا میں، جس میں خطرے ہیں، جس میں امیدیں ہیں، اور آج کل کے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے سامنے جو زندگی ہے اس میں بھی دونوں باتیں ملی ہوئی ہیں، امیدیں ہیں اور خطرے۔ اچھا ہے کہ ایسے زمانے میں ہم رہتے ہیں، کہ ایسے زمانے میں رہ کے ایک قوم مضبوط ہوتی ہے، ایک قوم میں ہمت آتی ہے۔ بہت آرام طلبی کسی قوم کے لیے اچھی نہیں ہوتی، کمزور کر دیتی ہے۔ بہت ہر وقت ہمیں چوکنا ہونا ہے۔ تو میں آپ کو، خاص کر نوجوانوں کو، بچوں کو مبارک کرتا ہوں کہ ایسے زمانے میں وہ ہیں، اور ان کے سامنے بہت امتحان ہوں گے، ہم سبوں کے سامنے، اور وہ امتحان زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کے جو اسکول اور کالج میں جا کے دیا کرتے ہیں۔ زندگی کے امتحان زیادہ سخت ہیں، زیادہ بڑے ہیں، اور کوئی کتاب ایک پڑھ کے آپ اسے پاس نہیں ہو جاتے اس امتحان میں، بلکہ آپ کا چرتر ایسا ہونا چاہیے، آپ کا دل و دماغ ایسا ہونا چاہیے مضبوط کہ آپ ان کا کسی خطرے کا بھی سامنا کر سکیں، اس پہ حاوی آئیں، گھبرائیں نہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے چلنا ہے، اور جو آئندہ سال آتے ہیں تو ہمارے آزاد ہند کی عمر کچھ بڑھتی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں بھی زیادہ مضبوط ہوتے جانا ہے، اور غفلت میں کبھی اپنے کو نہیں پڑنے دینا ہے، اور بھی یاد رکھنا ہے کہ چاہے ہماری رائے کتنی 2 ہوں، 3 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، ایک بات میں رائے ایک ہی ہے، وہ ہندوستان کی ایکتا اور ہندوستان کی حفاظت کرنا اور ہندوستان کو خوشحال بنانا۔ اس میں تو 2 رائے کوئی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں،
کچھ رائے ہو سکتی ہیں کہ راستے کدھر جانے کے ہیں، کس طرح سے کرنے کی ہیں، لیکن بنیادی رائے تو ان تینوں باتوں کی ایک ہونی چاہیے۔ اور ہر قدم جو ہم اٹھائیں، ہر بات جو ہم کریں، ہم سوچیں کہ اس بات کے کرنے سے ہندوستان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ہندوستان کی ایکتا بڑھاتے ہیں، ہندوستان کی رکشا کرنے کا جو باتیں ہیں اس میں ہم مدد کرتے ہیں یا ان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے جو ہمیں لگانی چاہیے ہر بات پر، کیونکہ ہم اکثر اپنے جوش میں بھول جاتے ہیں اور پارٹی بازی یا دل بندی میں پڑھ کے کمزور کر دیتے ہیں ملک کے راستے کو، ملک کے قدم اٹھانے کو رکشا کی طرف کرنے کے لیے۔ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ جو آگے دن ہے وہ ہمارے کوئی آسان دن نہیں ہے، مشکل دن ہے۔ کسی طرف سے بھی آپ دیکھیے مشکل دن ہے، کٹھن دن ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ بڑی حادثہ ہوا تھا، خطرہ آیا تھا سرحد پر، اس کے بعد ہمیں کئی باتیں کرنی پڑی جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن ہم مجبور ہو گئے کرنے کی۔ ہمیں فوج پہ بہت زیادہ روپیہ خرچنا، قریب دگنے سے بھی زیادہ شاید۔ ہمیں اس روپے کو ٹیکس وغیرہ کے ذریعے سے جمع کرنا تھا۔ ٹیکسز بڑھے، ٹیکس بڑھانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، نہ دینے والے کو نہ بڑھانے والے، لیکن جب ملک خطرے میں ہو تو پھر جو لوگ دو چار پیسہ بچانے کو ملک کے خطرے کو بھول جاتے ہیں وہ ملک کی خدمت نہیں کرتے، ان کی وہ سیوا نہیں ہوئی، بلکہ عین وقت پر پیسے کی کیا قیمت ہے۔ ملک ہمارا ایک چیز رہے گا، پیسہ آتا ہے جاتا ہے، ہم خرچ کریں گے، پیدا کریں گے، اور اس وقت جو جواب اس کا ہوا ہر جگہ، ہماری پارلیمنٹ میں اور ملک میں، وہ زوروں کا ہوا، شان کا ہوا۔ حالانکہ تکلیف تھی اور پریشانی تھی، پھر بھی منظوری کا ہوا، کیونکہ اس سمے ایک بات تھی، ہندوستان پہ خطرہ آیا اور اس خطرے کو بچانا ہے، ہر طرح سے بچانا ہے، چاہے جو بھی کچھ دینا ہو، چاہے جو بھی کچھ تکلیف اٹھانی ہو، چاہے ہم مٹ جائیں لیکن ہندوستان رہے۔ اس طرح سے دیکھا ہم نے اور وہ باتیں چلی، سونا چاندی آیا، پیسہ آیا، ٹیکس ہوئے آئے۔ تو اس بات کو آپ سوچیے، یہ سوال ہمیں دیکھنا خالی نہیں ہے کہ کوئی چیز بذات خود اچھی ہے یا نہیں، بلکہ دیکھنا ہے آج کل کی حالت میں، آج کل کے خطرے میں، چاہے سرحد پہ ہو چاہے اندرونی خطرہ ہو، کس طرح سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ اگر اس کے سامنے کرنے میں ہمیں زیادہ بوجھے اٹھانے ہیں تو وہ بوجھے اٹھانے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں تو کتنی زبردست بوجھے جنتا کو اٹھانے پڑتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں ملک۔ ہمارے سامنے اس وقت ایسی لڑائی نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کیا آئندہ ہو، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس وقت ہمیں تیار رہنا ہے، ہونا ہے اور بوجھے اٹھانے ہیں۔ ہمارا نام دنیا میں ہوا تھا کہ ہم ایک شانتی پسند، امن پسند، ہمیں شانتی پریہ دیش ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ اور اس وقت جو ہم اپنی فوجیں بڑھاتے ہیں اور نوجوانوں کو کچھ سکھاتے ہیں، فوجی کام، اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے شانتی کے وچار اور شانتی کی نیتی چھوڑ دیں۔ ہم اس پہ چلیں گے، دنیا میں چلیں گے، ہر جگہ چلیں گے، اور جو جھگڑا ہمارا ہے کسی دیش سے، اگر وہ شانتی سے طے ہو جاتا ہے تو ضرور کوشش کریں گے اور کریں گے، کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے اس قسم کی لڑائی جو ملکوں میں تباہی لائے اور عام جنتا جس میں بہت پریشان ہو۔ لیکن شانتی جبھی ہو سکتی ہے خودداری سے، شانتی ہو سکتی ہے ابھیمان سے، اور ایک غلط بات کے سامنے سر جھکا دینے سے نہیں ہے اور ڈرنے سے نہیں۔ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ملک کو کمزور کر دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ ہم تیاری کریں،
पूरी तौर से मुल्क की रक्षा की। हमारा पथ, हमारा रास्ता शांति में चलने का होगा और हर वक्त हम ढूंढेंगे दुनिया में और अपने मुताल्लिक़ कि जब कभी शांति से कोई फ़ैसला हम कर सकते हैं तो उसको पकड़ेंगे, लेकिन शांति से फ़ैसला हो, लेकिन ऐसा न हो जिस पे हिंदुस्तान की शान को धक्का लगे। ये ज़रूरी बात है और इसलिए हम उसकी तैयारी करेंगे पूरी तौर से। और उस तैयारी के माने खाली तोप बंदूक और फ़ौज नहीं है, उस तैयारी के माने मुल्क भर में एक एक शख्स, एक एक मर्द, औरत, लड़का, लड़की इसके लिए कुछ न कुछ दे, तैयार हो, अपने दिल को मजबूत करें, अपने दिमाग को मजबूत करें और साथ मिल के चलना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत लोग अलग अलग चलते हैं। हमारे मुल्क में बहुत कम लोगों को पैर मिला के साथ चलना भी आता है। पैर मिला के चलने में कोई ख़ास खूबी नहीं है, लेकिन वो एक साथ काम करने की की तस्वीर है। फ़ौज की क्यों ताकत है, वो लोग मिल के काम करते हैं, पैर मिला के चलते हैं, सब काम मिल के करते हैं, उनमें डिसिप्लिन है, नियम से करते हैं, ये शक्ति है। तो हमें अपने देश को कुछ सिपाहीपन सिखाना है, सारे देश को हमें अपने देश को डिसिप्लिन सिखाना है और शायद ये जो ख़तरे आए हैं इनसे हम फ़ायदा उठा सकें, इन बातों को सिखा के। और सीख रहा है मुल्क, अच्छा है, इस तरह से हम तैयार हों अपने आइंदा के भविष्य के लिए। और इस ख़तरे से निकल कर जब निकलेंगे तो ज़्यादा ताकतवर निकलेंगे, ज़्यादा हिम्मत होगी, ज़्यादा हमें अपने ऊपर भरोसा होगा और खुशहाली के रास्ते पर हम आसानी से चल सकेंगे। आखिर में मुल्क वही मजबूत होते हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर सकें, जो औरों पर भरोसा करें। औरों से दोस्ती होती है, भरोसा अपने ऊपर होता है। औरों से सहयोग होता है, भरोसा अपने ऊपर होता है। अपने टांगों पर खड़ा होना होता है, अपने दिमाग पे सोचना होता है, अपने हाथों से काम करना होता है। जिस वक्त कोई मुल्क इसको भूल जाता है और घबरा जाता है, डर जाता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, तो गिर गया, तबाह हो गया, जलील हो गया, निकम्मा मुल्क है वो। ये बात आपको याद रखनी। अगर और हिंदुस्तान ऐसा बड़ा मुल्क, इससे ज़्यादा ज़िल्लत क्या हो सकती है कि हम अपने दिलों में डर जाएं, घबरा जाएं और अपने ऊपर भरोसा न कर सकें। हमें करना है और हमारे दोस्त हैं दुनिया में, उनसे हमें दोस्ती करनी है, उनसे हाथ मिलाना है, उनसे मदद भी लेनी है। वो ठीक है और दी है हमें मदद बड़े बड़े देशों ने, इनके हम मशकूर हैं। मशकूर महज मदद के नहीं है बल्कि उनके हमदर्दी के हैं। हमदर्दी कीमती चीज़ है और दुनिया के बहुत देशों ने हमें दी है, इसलिए इससे हमारा बोझा कम हो जाता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो जिस मंजिल पे हम चले हैं, जो यात्रा हम कर रहे हैं, उस पर हमें यात्रा करनी है और लोग भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये बात याद रखनी है आपको। इसी उसूल से हम चाहते हैं कि हम मुल्क को बढ़ाएं, तरक्की करें, अपने मुल्क की सारी आर्थिक समस्याओं को हल करें, अपने ऊपर भरोसा करके, औरों की मदद लेके, और अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि अपने टांगों को पूरी तौर से खड़ा हो सके और आइंदा चाहे। क्योंकि मैं देखता हूँ बड़ों की तो खैर फिक्र है ही, लेकिन बच्चे जो हमारे करोड़ों हैं देश में, और जो मैं खुश होता हूँ देख के, अब रोज़ बरोज़ स्कूल अधिक से अधिक स्कूल जाते हैं, सीखते हैं। हमारे सुंदर बच्चे ये कैसे बढ़ें, कैसे हिंदुस्तान में रहेंगे। मैं चाहता हूँ उनको पूरे मौके मिले, पूरा बढ़ने का, सीखने का, देश की सेवा करने का, अपनी सेवा करने का। और ऐसा हम भारत बनाएं जिसमें उनको ऐसे मौके मिलते हैं और कोई ऊंच नीच न हो इस देश में, और बराबर के मौके सभी को मिले। ऐसे हम चित्र देखते हैं भविष्य का, ऐसे भविष्य के लिए हम काम करते हैं। हमारी योजना कमीशन है और लोग बड़े बड़े दफ्तर बना के काम करते हैं, लेकिन आप जानते हैं या जानना चाहिए आपको, ये काम गवर्नमेंट की तरफ से और योजना कमीशन की तरफ से जो खाली इशारे होते हैं, काम तो आपको और हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को करना है। अगर वो करेंगे तब ठीक है, नहीं करेंगे तो न योजना कमीशन कर सकेगा, न गवर्नमेंट कर सकेगी। यहाँ के करोड़ों
अगर रक्षा का काम है तो करोड़ों आदमी करेंगे, अगर योजना बनाने का काम है तो करोड़ों आदमी करेंगे। कुछ लोग नहीं दफ्तर में बैठ के करते हैं। हमारा काम ताल्लुक़ रखता है हिंदुस्तान के 45 करोड़ आदमियों से। तो 4-5 दफ्तर में बैठ के अफसर इधर उधर फैले हुए कैसे करेंगे? हमें उन 45 करोड़ को जगाना है, उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रास्ते की तरफ इशारा करना है। चलना तो उनको है और फ़ायदा भी उठाना उनको है। ये हमारे सामने तस्वीर है। आकाशवाणी संग्रहालय की और मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ 5 साल हमारे सरहदी हमले हुए, ये सब अच्छा है मुल्क के लिए, बुरा नहीं है। मुल्क को तगड़ा करेगा, मजबूत करेगा, मुल्क को तैयार करेगा आइंदा बढ़ने के लिए। अगर उससे घबरा न जाए और डर न जाए, और कोई घबराने और डरने की कोई अंदेशा नहीं, कोई वजह नहीं है ना। ऐसे हमारी कौम बुज़दिली के रास्ते पे चलना सीखा है। तो ये बात, लेकिन ये सिलसिला लंबा है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। बस फिर से मैं आपको आज 16वीं सालगिरह के लिए मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस दिन याद करेंगे कि अभी तो आज़ाद हिंद एक बच्चा है, 16 वर्ष की उम्र, क्या एक मुल्क की। यूँ तो पुराना देश है हमारा, लेकिन आज़ाद हिंद का मैं कहता हूँ। जो बढ़े, इसकी ताकत बढ़े, इसका चरित्र अच्छा हो, मजबूती हो, सिर ऊंचा हो और ऊंचा सिर करके आगे बढ़े दुनिया में। इन बातों को आप याद रखिए। और ख़ास कर कि हमारा देश में जो लोग रहते हैं, जिस हिस्से में रहते हैं, जो उनका धर्म हो, मज़हब हो, सब देश के बच्चे हैं, सब हमारे भाई बहन हैं और सबों के साथ मिल के हमें चलना है। जो इस बात को भूल जाता है वो देश की सेवा नहीं करता है। फिर से आपको मुबारक हो। जय हिंद। मेरे साथ आप लोग मिल के 3 बार जय हिंद तो कहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।